बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 11 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। पाकिस्तान में मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम चलता रहे या फिर किसी किस्म की कौमी हुकूमत आए, इंतखाबात जब भी होंगे इमरान खान ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से की जाने वाली रिपोर्ट्स ने पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स ने इस वक्त चुनतखब हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब, शरीफ माफिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ इस वक्त बड़े अंदेशे मुस्तकबिल की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से पैदा कर दिए हैं। और इस वक्त वो तमाम तर दावे मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो बुरे तरीके से पिटते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें यह दावा किया गया था कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया गया है। पाकिस्तानी सियासत तो बहुत दूर की बात, पाकिस्तानी सियासत हो, पूरी दुनिया हो, इस वक्त इमरान खान साहब पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी खबर हैं। इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी हो या अमेरिकी मीडिया हो, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के मुतल्लिक रिपोर्ट कर रहे हैं। और 3 बड़ी खबरें आज ऐसी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो ये बता रही हैं कि किसी सूरत इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ ये तलादमी है कि कप्तान के साथ मामलात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट माजरत के लिए तैयार। शाह महमूद कुरैशी साहब को पैगाम भिजवाया गया, 5 अगस्त से पहले आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा सकती है। हम इमरान खान साहब से ख़ास तौर पर इद्दत केस और दूसरे मामलात जिनकी वजह से इमरान खान साहब और जमायमा खान साहब को तकलीफ पहुंची, उन पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे माजरत करने को तैयार हैं। अगर इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ एक शर्त माने, बैरून मुल्क इलाज के ऊपर राज़ी हो जाएं और शाह महमूद कुरैशी साहब को अगली कौमी हुकूमत के अंदर अहम किरदार दिया जा सकता है। ये तमाम तर मामलात पर नज़र डालने से पहले हम आपको ये भी बताएं कि इस वक्त अमेरिका और ईरान बाकायदा तौर पर आमने सामने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस बात के खदशे का इज़हार कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है। कत्ल किया गया तो ईरान की जानिब हज़ारों मिसाइल रवाना कर देंगे, और दूसरी जानिब ईरानी क़यादत का यह कहना कि हर सूरत खामनाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। इस मामले के अंदर भी इमरान खान साहबी सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर हैं। फिर इस वक्त लंदन से आने वाली बड़ी खबर इमरान खान साहब और जुमायमा खान साहबा से मुतल्लिका, जिसको पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मुखालिफ मीडिया ग्रुप जंग और जियो ग्रुप को भी रिपोर्ट करना पड़ा, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको लेकर जाएंगे आज़ाद कश्मीर, जहां पर 27 जुलाई को एक नाम नहाद इंतखाबात का ऐलान किया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया गया, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जहां कभी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हुआ करती थी, अब इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहां के अवाम इन इंतखाबात में किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी लेने को तैयार नज़र नहीं आते। चाहे पाकिस्तान का मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट ना कर रहा हो, चाहे पाकिस्तान के अखबारात और टीवी चैनल्स आप तक तफसीलात ना पहुंचा रहे हों, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ अपने ज़राई की मदद से आज़ाद कश्मीर के हालात हम आपके सामने रखते रहते हैं। और इस वक्त वहाँ पर यह सूरत हाल है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हज़ारों की तादाद में वहाँ पर सड़कों पर है। इसके साथ साथ कश्मीर के लाखों जो अवाम हैं वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के साथ डट कर खड़े हुए हैं। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर यह कहा जा सकता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा ना लेने का ऐलान किया गया, तो उसके बाद सूरत हाल वहाँ मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गई है। मैं कुछ नुकात आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मुबस्सरीन की राय इंटरनेशनल मीडिया यानी बीबीसी के बकौल ये है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और उनके हामी माजी की तरह इस बार अपनी इंतखाबी मुहिमात के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसकी एक वजह यह है कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर होने वाले मुहाजिरीन के लिए मुख्तलिफ नशस्तों का खात्मा वो मुतालबा है जिसे कश्मीरी अवाम की हमायत भी हासिल है। यानी कश्मीरी अवाम ये चाहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के ऊपर अमल किया जाए। और दूसरा नुक्ता जो उठाया गया वो ये है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी जलसे और रैलियां निकालना तो बहुत दूर की बात, कॉर्नर मीटिंग्स भी इस वक्त वहां ना होने के बराबर हैं, जिसकी बुनियादी वजह कलदम तंजीम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल है। ये रिपोर्ट कर रहा है बीबीसी।
اور یہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے اخبارات، پاکستان کے ٹی وی چینلز نہیں بتا رہے، لیکن بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کوئی انتخابی جلسہ وہاں نہیں ہو رہا، کوئی انتخابی ریلیاں کارر میٹنگ تک نہیں ہو رہی، اور جو کچھ لوگ جنہوں نے وہاں نکلنے کی کوشش کی، جن کا تعلق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہے، جس قسم کا عوامی رد عمل وہاں پر سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اس وقت جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں وہ پاکستان کے مقتدرہ کے لیے، پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور موجودہ جو پاکستان کی چنتخب حکومت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بننے جا رہے ہیں۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف نے اس امر کا اعلان کیا، اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ان انتخابات کے اندر حصہ نہیں لینے جا رہے، وہ وہاں کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، عوام کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ان انتخابات کے اندر کسی قسم کی دلچسپی عوام کی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اور اس وقت سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کہاں ہیں بلاول بھٹو صاحب، کہاں ہیں آصف زرداری صاحب، کہاں ہے پیپلز پارٹی کی دیگر سینئر قیادت، کہاں ہے مسلم لیگ نواز کے میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ؟ وہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابی مہم کیوں چلانے نہیں گئے، جو کہ گلگت بلتستان کے اندر جا کر جنہوں نے انتخابی مہم چلائی اور وہاں پر پھر اس کے باوجود انہیں دھاندلی کے ذریعے انتخابات جیتنے پڑے۔ آزاد کشمیر میں بھی کچھ اسی قسم کا منصوبہ ہے۔ ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیے، پیچھے چلیے، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس ملا۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بناتے ہیں، یہاں آپ کو ایک پیسج دیا جا سکتا ہے، آپ کی سیاسی واپسی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی جانب سے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف انکار کر دیا گیا، اس کے بعد بلے کا انتخابی نشان بھی واپس لے لیا گیا، اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی گئیں۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلا، جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ان نام نہاد الیکشن کے اندر کسی صورت حصہ نہیں لے گی، تو اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت بالکل اس طرح سے آزاد کشمیر کے انتخابات کو رپورٹ کر رہا ہے جیسے کبھی بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے انتخابات کو رپورٹ کیا جاتا تھا، جیسے وہاں پر کٹ پتلی حکمران آیا کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی عوامی حمایت، دلچسپی وہاں پر انتخابات کو نہیں ملا کرتی تھی۔ لیکن وہاں حالات مختلف ہو گئے اور یہاں پر حالات 180 ڈگری کے ساتھ وہاں پر جا پہنچے، جس قسم کی صورتحال ہمیں مقبوضہ کشمیر کے اندر نظر آیا کرتی تھی۔ اور یہ وہ امپارٹنٹ نقطہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ روکیں گے، اگر آپ عمران خان کو سیاسی سپیس نہیں دیں گے یا عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے، تو پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام پورے سسٹم ہی کو مائنس کر دیں گے۔ اس وقت آزاد کشمیر کے 23 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں وہاں، اور تقریباً 50 لاکھ کے قریب کی وہاں کی آبادی ہے۔ انہوں نے ان انتخابات کو اپنی زندگیوں سے مکمل طور پر مائنس کر کے رکھ دیا ہے، اور وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری خبر جناب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا، موصوف نے یہ کہا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہزاروں میزائل ایران کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ رپورٹ دی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ پھر ایرانی قیادت کی جانب سے بھی یہ پیغام سامنے آیا تھا کہ ہم خامنائی کے قاتل کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ فوری طور پر ایران پر ہزاروں میزائل داغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت دنیا کے مختلف حصوں میں بار بار دہرائی گئی اس دھمکی پر عمل کرتی ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر یعنی مجھے قتل کرے گی یا قتل کرنے کی کوشش کرے گی تو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب پہلے ہی 1000 میزائل نشانے پر رکھے جا چکے ہیں۔ اس کے فوراً بعد مزید ہزاروں میزائل جو ہیں وہ داغے جائیں گے۔ جمعرات کو امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ نئی انٹیلیجنس معلومات شیئر کی ہیں جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ان سے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کے ایرانی منصوبے کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ یہ خفیہ معلومات ان تک کیسے پہنچیں، لیکن بہرحال یہ خبر جب سامنے آئی تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ رد عمل آیا۔ اب اس تمام تر معاملے کے پیچھے جو کہ امریکہ اور ایران باقاعدہ طور پر ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان کی مسالتی کوششوں کے حوالے سے، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے، اسلام آباد اکارڈ کے حوالے سے، اور اس تمام تر صورتحال نے پاکستان کو ایک غیر معمولی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اور خاص طور پر ایرانی قیادت کی پاکستانی قیادت کے ساتھ جو رابطوں کی خبریں ہیں
جو کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ٹیلی فون کیا امریکی وزیر خارجہ نے، وہ بڑا معنی خیز تھا، جس کی تفصیلات پاکستانی ذرائع سے تو سامنے نہیں آ سکیں، لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کی جانب سے کہ پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے کہنے کے اوپر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ اسلام آباد ایکارڈ پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب اس معاہدے کو توڑ کر جو کچھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جو کچھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں، اس پر جو ایران کا جوابی رد عمل ہوگا اس کے متعلق ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ پھر آپ نے ہم سے گلہ نہیں کرنا۔ دوسری جانب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کی قیادت نے کیا کوئی رابطہ کیا ہے امریکی قیادت کے ساتھ؟ اگر نہیں کیا تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ جناب وہ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام کیوں نہیں دیا کہ ہم اس معاہدے کے اندر ثالث تھے، ہم نے یہ معاہدہ کرایا تھا، آپ کم از کم ہمارا خیال کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں؟ اور اگر رابطہ کیا تھا تو کم سے کم اس کی اطلاعات اور اس کی انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ایک بڑی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ اور امریکی صدر کے مسلسل اس قسم کے بیانات ایک بار پھر یہ واضح کرنے کو تیار ہیں کہ پاکستانی قیادت شدید مشکلات کا دوچار آگے چل کر ہونے جا رہی ہے، اور اگر یہ معاملہ یوں ہی آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت کی واپسی جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی جس کے پیچھے عوام کی مقبولیت ہو، جسے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو، اور ڈیفینیٹلی وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور امریکی ایوان نمائندگان کے اندر جو موجود بل ہیں، جو امریکی ایوان نمائندگان کا خط ہے امریکی انتظامیہ کو لکھا جانے والا، جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں، جس میں سیاسی قیدیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں عسکری اسٹیبلشمنٹ پر پابندیوں کی بات کی گئی ہے، وہ تمام تر معاملات ایکسلریٹ ہو سکتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر انہیں زیادہ اہمیت پہلے کی نسبت مل سکتی ہے اگر اسی طرح امریکہ اور ایران آمنے سامنے رہے۔ اور تیسری بڑی خبر کی جانب اگر آپ کو لے کر جائیں تو وہ جناب لندن سے آئی خبر، وہ خبر جناب عمران خان صاحب اور جمائمہ خان صاحبہ کے ایک گھر سے متعلقہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا اور جمائمہ خان صاحبہ کا وہ گھر، جہاں پر کسی وقت بیٹھ کر عمران خان صاحب نے کچھ ایسی ٹرانسمیشنز بھی کی جس سے جنگ جیو گروپ کو پاکستان کے اندر 2006 میں آنے والے سیلاب کے دوران جنگ جیو گروپ نے جو ایک کمپین چلائی تھی اس میں بڑی ہیلپ ملی۔ برطانیہ کے علاقے رچمنڈ میں واقع وہ تاریخی گھر جہاں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان اور ان کی والدہ لیڈی انابل گولڈ سمتھ کے ساتھ شادی کے دوران اور طلاق کے بعد کئی برسوں تک مقیم رہے، 2,50,00,000 پاؤنڈز 25 ملین پاؤنڈز کی طلب کردہ قیمت کے ساتھ مارکیٹ میں یہ فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اور ملی لا جسے کہا جاتا ہے 10 بیڈ رومز پر مشتمل یہ الگ تھلگ پراپرٹی جنوب مغربی لندن کے علاقے رچمنڈ میں ہیم کامن پر واقع ہے۔ اور جناب اس گھر کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے اس قسم کی خبریں سامنے آئی ہیں کافی سارے لوگ اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں، اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ بتانا آپ کو اس خبر سے یہ مقصود تھا کہ جس جگہ پر بھی عمران خان صاحب کا ہلکا سا ذکر آ جائے، کیسے ملکی میڈیا ہو یا بین الاقوامی میڈیا، اس کے لیے وہ ایک بہت بڑی خبر بن جایا کرتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کیونکہ اس گھر کے اندر رہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کئی چاہنے والے اس گھر کو خریدنے کے لیے تیار ہیں اور اس گھر کو خرید کر عطیہ کرنا چاہتے ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل کو عطیہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب سے پوری دنیا کے اندر لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس وقت جب جو ہی یہ خبر سامنے آتی ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا وہ گھر جس میں کبھی وہ جمائمہ خان صاحبہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں ان کے ساتھ رہائش پذیر رہے، اسے فروخت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو بہت بڑی تعداد میں جناب نہ صرف اس کو جو ہے وہ لائکس ملتے ہیں، اس کو یہ جناب وائرل ہو جاتی ہے یہ خبر، بلکہ کئی امیدوار اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ جناب اس گھر کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور راتوں رات اس گھر کی جو قیمت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ یہ وہ شخص ہے عمران خان جو کہ 1971 سے لے کے آج تک گزشتہ 55 برسوں سے صرف پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا کا بھی سب سے بڑا برانڈ ہے، جس کے متعلق کوئی بھی خبر جب رپورٹ کی جاتی ہے تو پہلے اخبارات، اس کے بعد پھر ٹی وی چینلز، اور اب جو سوشل میڈیا ہے ان کے جو امپریشنز ہیں
اور لوگوں تک جو ان کی ریچ اور پہنچ ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جا پہنچتی ہے، اور وہ شخص اس کے متعلق پاکستان کے جو موجودہ چنتخب حکمران ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اس عمران خان کو مائنس کر دیا ہے، اس کے متعلق مقتدرہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم نے اس کے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو 6-8 ماہ کوئی میڈیا کوریج نہیں ملے گی، کوئی ان کی کوششوں کی وجہ سے اگر کوئی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو پائے گی، یہ رکاوٹیں ڈالیں گے تو عمران خان خبر نہیں بنیں گے۔ لیکن وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا، عمران خان صاحب سے یہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے، عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ بھی خاموش ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستانی میڈیا تو کیا، بین الاقوامی میڈیا کے اندر بھی سب سے بڑی خبر صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔